बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है हम सबको रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और इसकी बरकतों को समेटने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा और तमाम इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान मुबारक बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने को बाकी महीनों के मुकाबले में ख़ास मकाम अता किया है। अल्लाह ताला ने इस महीने को जो खुसूसियत और फजीलत अता की, इनकी वजह बाकी महीनों से अफजल और मुमताज़ महीना है। सबसे बड़ी खुसूसियत रमज़ान मुबारक में कुरान करीम को नाज़िल किया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसमें आसमान के दरवाजे यानी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को झगड़ दिया जाता है। इस महीने में एक रात ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी बरकत से महरूम रहा वो बड़ा ही महरूम है। रमज़ान के आखिरी अशरे में रोज़ेदारों की बख्शिश कर दी जाती है। रमज़ान की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है वो तमन्ना करते सारा साल ही रमज़ान हो। रमज़ान के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर रब्बुल इज़्ज़त को इस उम्मत पर अज़ाब नाज़िल करना होता तो रमज़ान का तोहफ़ा ना देते। ये महीना हमें अज़ाब से बचाने के लिए आया है। इस बाबरकत महीने में दिन में रोज़ा फ़र्ज़ किया गया और रातों में खड़े होकर इबादत करने को फ़र्ज़ नहीं किया गया, बल्कि बाज़ उलमा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है और बाज़ उलमा के नज़दीक नफली इबादत है। जैसा कि इशा की नमाज के बाद तरावी के एहतमाम पर तमाम उलमा किराम मुत्तफ़िक़ हैं, मगर ज़कात की तादाद के हवाले से इख्तिलाफ़ पाया जाता है। आइए उलमा किराम की ज़बानी सुनते हैं और जिन उलमा किराम से हम मुत्तफ़िक़ हैं इनके पीछे चलते हुए रमज़ान की इबादतों को ज़ाया होने से बचाएँ। तरावी देखें 20 रकात जो है वो रमज़ान की हर रात में पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदा में तरावी जो है वो पढ़ाई, लेकिन इस खौफ से कि मेरी उम्मत पर कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत पर शफ़क़त फ़रमाते हुए, क्योंकि आप रऊफ़ुर रहीम हैं, आपने बाजमात पढ़ना जो है वो तर्क फरमा दी। फिर हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा सानी जो के हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इक्तिदा के अंदर तमाम सहाबा को तरावीह की जमात के अंदर जो है वो शामिल फरमाया और इस जमात का जो है वो एहतिमाम फरमाया। और फिर जब लोगों को पढ़ते हुए देखा तो आपने बड़ा ही प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, निअमतिल बिदातु हाज़िही, क्या ही अच्छी बिदात है ये। तो इससे ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावीह बाजमात अगरचे ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बाद में सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनके बारे में कई कुरानी आयात जिनकी तायीदात में जो है वो नाजिल हुई और जिनके बारे में यहाँ तक फ़रमाया गया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होते, मगर चूँकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है तो इसलिए नबी नहीं। लेकिन जो है वो इससे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत और उनके दुरुस्त फ़ैसले की तरफ तायीदात के कुरान उनके फ़ैसलों की जो है वो तायीद फरमाता है, ज़ाहिर हुआ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज़ को शुरू फरमा दिया कि जो खौफ था उम्मत पर फ़र्ज़ होने का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के बाद वो खौफ ख़त्म हो गया। तो इसको जो है वो आपने जो है वो जारी फरमाया और उस वक्त से लेके आज तक मुसलमानों के अंदर 1400 साल हो गए यही तरीक़ा राइज है। तरावीह 20 रकात ही पढ़ी जाती है और बाजमात ही पढ़ी जाती है। तो हमें भी इसी को फॉलो करना चाहिए। यही वो तरीक़ा है जिसके ऊपर जो है वो इजमाए उम्मत है। माशाअल्लाह। कोई भी इबादत जो फ़र्ज़ से हट कर हो, इंसान को इख्तियार है जितना चाहे करे और जब चाहे निकल जाए। तो लिहाजा वो 2 पढ़कर भी निकल सकता है, 4 पढ़कर भी निकल सकता है, 6 पढ़कर भी निकल सकता है, 8 पढ़कर भी निकल सकता है, 10 पढ़कर भी निकल सकता है। पूरी 20 होने के बाद आपके साथ वितर ना पढ़ के अपनी नमाज़ें और भी पढ़ सकता है, उसको शरीयत ने पूरा इख्तियार दिया है। ठीक है, तो लिहाजा चूँकि ये नमाज़ नफिल है हमारे लिए, हाँ इसकी रकातों की तादाद सुन्नत के एतबार से तो 8 ही होंगी, उससे ज़ायद नफिल में आएंगी, तो लिहाजा वो पढ़े। हाँ क्या एक जगह 20 हो रही तो क्या 20 ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं।
عام اصول ہے، فرض کے علاوہ تمام عبادتوں میں آپ کو اختیار ہے 2 کر کے نمازیں میں، روزہ رکھنا نفل روزے آپ کو جتنا رکھنا آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، تو لہٰذا آپ 8 پڑھ کے اٹھ جائیے اٹھنا ہے۔ جس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے امت کا اختلاف ہے بقول ان کے، تو امت کے اختلاف میں ماننے والے کو فائدہ ہو جو چاہے کرے، سمجھ رہے آپ؟ اگر علماء کا اختلاف ہے، ایک عالم کہہ رہا ہے یہ درست ہے کہ نہیں کہہ رہا درست، تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک غلط اور ایک صحیح نہیں ہے، سمجھ لیجئے دونوں کی برائے کچھ نہ کچھ حد تک ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے بھائی جس کو ماننا ہے مانو، چلو ٹھیک ہے، یہی ہے نا، سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال اس میں کوئی اختلاف اور یہ سب خامخواہ ہے۔ تراوی یاد رکھیں کہ 20 رکعت تراوی رمضان کی تمام راتوں میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی تمام راتوں میں تراوی پڑھنی ہوگی آخر تک۔ نمبر 2، عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت دونوں کو ادا کرنی ہے۔ نمبر 3، سنت مؤکدہ، اور نمبر 4 وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے۔ اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، وہ نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ 4 فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے۔ ہم جس مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں وہاں 8 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت سے ادا نہیں ہوتی، باقی پھر آپ کو خود اکیلے پڑھنی پڑیں گی، یا اس مسجد میں جاؤ جہاں 20 ہوں۔ یہ محض ضد ہے، ورنہ جس بات پہ امت کا تواتر اور تعامل ہو جائے اس پر نہ کوئی سند کی ضرورت ہوتی۔ اب دیکھو سورج نکلا ہوا ہو تو اس میں سند کی ضرورت ہے کہ جی سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، نکلا ہوا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے قاضی بھی تھے، عطیت اللہ، فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ، اور حرم مدینہ میں بھی ان کا درس ہوتا تھا مغرب سے عشاء تک۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تراویح پر کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں 20 تراویح ہے، اور حرمین الشریفین میں بھی 20 تراویح ہے، 20 تراویح ہے اور 3 وتر۔ یہ تو امت کا پورا یعنی مکمل عقیدہ ہے۔ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو نہیں۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی۔ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی، صحیح بن گئی ہے وہ۔ تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی۔ 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب، کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے، 20 بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ، بصرہ، دمشق، شام، مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے، 8 والی صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی، جو امام مالک نے نقل کی ہے، لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں، وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل
نہ کر رہا ہو، ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے۔ ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے، یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو، لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں، لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے۔ 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق، وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی۔ اتنی سینس نہیں ہے یار، آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو، اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے۔ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا، اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں۔ کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ میرے دوستوں، میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو 20 کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 20 تھی، حضرت عمر نے بھی 20 ہی جاری رکھی۔ تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی، 3 راتیں۔ چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے، وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دی نا تو آسمان سے وحی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں ہے، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وحی آ جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا اب پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے، نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے، نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے، نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے، حضور علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں۔ وجہ حضرت عمر نے فرمایا جب حضور پاک نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا؟ کہ جی آپ بھی شامل تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت؟ کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو، وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک چلے گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، جی پردہ فرما گئے، وہی ختم ہو گئی، جی وہی ختم ہو گئی۔ کہا اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہا جی نہیں اتر سکتی۔ کہا یہی تو میری دلیل ہے کہ حضور پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو، میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں، پھر مسجد پڑھتے رہنا۔ کہ یہ حضور پاک کا اشارہ تھا۔ صحابہ نے کہا واہ کمال امیر المؤمنین، جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہماری سوچ وہاں نہ پہنچ سکی۔ حضرت عمر کے کہنے پر یہ مسجد میں شروع ہو گئی۔ فرق یہ ہے پہلے گھر میں تھا اور اب ادھر ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کر دیا۔ بابا حضرت عمر شریعت ساز نہیں ہے، شریعت پہ عامل ہے، شریعت بنانے والا نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہے۔ وہ رکعتوں کو بڑھائے اور گھٹائے کیوں؟ ہمارے یہاں 2 غلط فہمیاں بہت زیادہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نمبر 2 اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا، لہذا صبح نماز میں لوگ یہی کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنن ابی داود میں امام ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ثابت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلال سے اذان میں کہا کرو، یہ بہت اچھا لفظ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اس غلط فہمی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تراویح یوں ہی چلی ہے، پھر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک تقریباً 1300 ساڑھے 1300 سال ہونے کو ہے، امت آج تک تراویح پر قائم ہے، کم از کم 20 رکعت ہے، اور زیادہ فقہ مالکیہ میں تو 36 ہے۔ آپ کہیں گے 36 کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے،
اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو مقتدی تھے وہ کہتے تھے ترویہ کا معنی ہے 4 رکعت بعد تھوڑا سا وقفہ کر لو، تو اس وقفے میں ہم ایک طواف کیوں نہ کر لیں؟ وہ ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت، پھر 4 رکعت پوری ہوتی، پھر ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا تو مدینہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس کعبۃ اللہ تو نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ لہٰذا ہمیں بھی تو کوئی عبادت بڑھانی چاہیے نا۔ تو انہوں نے ہر 4 رکعت کے بعد 2 رکعت نماز نفل مزید ویسے اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھ لی بطور ترویہ، راحت آرام کے لیے، تو یوں 36 بن گئی ہے، 16 رکعت اس کے نفل ہیں، ہے سنت 20 رکعت۔ تو یہ تو اس کا مطلب کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اور دین والے شریعت میں رمضان کے اندر عبادت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم عبادت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے ایک عبادت دکھائیں جو رمضان میں اللہ نے گھٹا دی ہو، عام دنوں سے گھٹا دی ہو، آپ دکھا دیں، بلکہ عام دنوں سے بڑھی ہوئی تو آپ دکھائیں گے۔ ہاں کھانا پینا اللہ نے گھٹا دیا، بھی آپ نے دن میں نہیں کھانا، کھانے پینے ہم نے بڑھا دیے ہیں اور عبادتیں ہم نے گھٹا دی ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کی منشا پہ تو نہیں چل رہے۔ اچھا 20 رکعت تراویح جو ہے اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اس میں 40 مرتبہ اللہ پاک کو بندے کا وہ قرب ملتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا۔ 40 مرتبہ سجدہ، قرآن کریم میں ہے نا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، تو سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور 40 سجدے اس 20 رکعت میں ہمیں میسر آتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، جھکتا سجدے میں اس کی روح کو رب بلندی دیتا ہے، کہ یہ 40 مرتبہ پیکج تمہیں اس تراویح میں مل جاتا ہے۔ بڑے بندوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو میرے دوستو یہ ہمیں بالکل مس نہیں کرنا چاہیے، اور ہم باقاعدہ پڑھیں یتقون علی اسیہم۔ امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ بوڑھے حضرات آتے اور اگر کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ورنہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر تراویح میں ٹھہر جاتے۔ ہاں جب بالکل بیماری ہو بندہ نہ ٹھہر سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ہمیں اس پر دل سے کچھ سوچنا چاہیے۔